MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ علامہ مولانا محبوب صاحب دامت برکاتہم امام و خطیب جامع مسجد اوسنگ کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں، اپنا ولولہ انگیز خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائے۔ علامہ مولانا محبوب صاحب دامت برکاتہم امام و خطیب جامع مسجد اوسنگ کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں، اپنا ولولہ انگیز خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائے۔ آنے والے تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اور بھی جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں مسجد کے اوپر تشریف لے آئیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، والضحى والليل إذا سجى، صدق الله العلي العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية، أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات سامعین اعظام، معقر حضرات علماء کرام، باشندگان بائبل پور اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، کافی دنوں کے بعد، یا یوں کہیے برسوں بعد، ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے بعنوان عقیقہ ہے، تو آپ نے بہت دیر سے حضرات علماء کرام کی زبانی قرآن و احادیث کے روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سماعت فرما رہی تھی۔ زمزم وہ کوثر وہ تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم وہ کوثر وہ تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی عظمت نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی عظمت نہیں لکھ سکتا، میں اگر سمندر بھی نچوڑوں تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ کافی دنوں کے بعد یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی، تو میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، قرآن کریم کی جن آیتوں کا میں نے سہارا لیا اور جناب محمد عربی تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ
तिलावत की। उसी ज़िम्न में कुछ बातें आप हजरात के सामने अर्ज करके अपनी बातों को मुकम्मल करूँगा। आपने वो दौर देखा तो नहीं होगा, सुना होगा जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्र की तारीकियों में आंखें खोलते हैं, जब मक्का की सरजमीन में बुत परस्ती, ज़िना, शराब, हरामखोरी, जुआ जैसे फहाशी पूरे इलाके में फैला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ज़माने में तशरीफ लाते हैं जहां पर भाई भाई का कत्ल गारतगिरी होती थी, जहां पर कबीला कबीला लड़के मर जाते थे, जहां पर रिश्ता भाईचारे की कोई अहमियत नहीं था। आप ऐसे ज़माने में तशरीफ लाते हैं, लोगों को हक की दावत दिया, लोगों को शरीयत की बातें बताई, लोगों को कुरान की बातें बताई, लोगों को एक अल्लाह का पहचान दिलाया। ए लोगो कुल ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफलिहु, ए लोगो कलमा पढ़ लो, ए लोगो ईमान ले आओ, ए लोगो अल्लाह को जान लो, ए लोगो अल्लाह के बारे में पहचान लो, अल्लाह के मकाम को जान लो, अल्लाह के मर्तबे को जान लो। वो अल्लाह जिसने बगैर, अल्लाह फरमाते हैं देखो मेरे आसमान को मैंने कैसा किया, उसको बगैर सुतून के बगैर खंबे के खड़ा किया है। ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। आपने इस वाक़ये को भी सुना होगा। ये वाक़या मुझे बताने का मकसद नहीं है, सिर्फ मकसद ये है आप ऐसे ज़माने में तशरीफ़ लाते हैं जहाँ पर आपके मानने वाले कोई नहीं है। आज मैं माइकल हार्ट, बहुत बड़ा साइंसदान और बहुत बड़ा मुअर्रिख गुजरा है, माइकल हार्ट उसका नाम है। उसने रिसर्च किया कि इस दुनिया की सबसे बेहतरीन हस्ती कौन है। इस दुनिया के बेहतरीन हस्ती पूरी दुनिया के इंसानों में आला क्वालिटी वाला कौन है, आला अखलाक वाला कौन है, आला किरदार वाला कौन है, आला आदत का महवल व मर्जा कौन है। वो माइकल हार्ट अपनी किताब में लिखता है, मैंने सब कुछ देखा, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नंबर में रखा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को एक सफ़े उला में रखा। लोग इश्काल करते हैं इसके मानने वाले कम थे, इसके फॉलोवर कम थे। आज 1400 साल गुजर गए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले सबसे पहले आपकी बीवी और दोस्तों में जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु थे, और बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु थे। 4 ईमान लाने वाले, और आज उनके फॉलोवर को देखो, अरबों खरबों डॉलर उनके मानने वाले हैं। तो उसने कहने लगा अगर नबी झूठे होते नाउज़ बिल्लाह, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठे होते तो उनके इतने वाले मानने वाले नहीं होते, उन पे आशिक इतने नहीं होते, उनके ऊपर जान कुर्बान करने वाले इतने नहीं होते। चाहे वो मशरिक का हो, चाहे वो मगरिब का हो, चाहे वो जुनूब का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे इंडिया से बाहर का मुसलमान हो, जब आका की नामूद पर, जब आका की रिसालत पर, जब आका के दीन पर, जब आका की कुरान पर, जब आका के अज़मत पर आंच उठेगी, मुसलमान मरने और मारने के लिए कुर्बान हो जाएगा, अपनी जान दे देगा, अपनी माल दे देगा, अपनी औलादों की कुर्बान चढ़ा देगा, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का सौदा नहीं करेगा। तो मुअर्रिख लिखता है, मैंने देखा इसके दीवाने, इसके आशिक ऐसे हैं जो अपनी जान दे देने के लिए कुर्बान हैं। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सब तरीके बतला कर गए। सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह आप दुनिया से चले गए, आप इस दुनिया से चले गए, पर्दा फरमा कर चले गए, आपने दीन को मुकम्मल पहुंचाया, यहां तक के इदा जाअ नसरुल्लाह छोटी सी आयत है, जब नाजिल होती है इदा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। इस आयत की नाजिल जब शान नुज़ूल को हम देखते हैं, इस आयत के
ورق کو ہم پلٹتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے اس آیت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، اے نبی آپ کو فتح مکہ نصیب ہوگا، آپ کو مکہ فتح کیا جائے گا، دین غالب ہوگا، باطل مغلوب ہوگا، دین کے دیندار والے، اسلام والے، شریعت والے بڑھتے چلیں گے۔ ایک کونے میں جناب سیدنا صدیق اکبر رو رہے ہیں، کیا ادھر صحابہ خوشی خوشی کیونکہ ہمیں فتح مکہ ملے گا، اسلام جوک در جوک اسلام کے اندر لوگ داخل ہوتے چلے جائیں گے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رو رہے ہیں۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، پیارے آقا پوچھتے ہیں یہ صدیق کیوں رو رہے ہو؟ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب دین ہم تک پہنچ گئی، شریعت ہم تک پہنچ گیا، قرآن ہم تک پہنچ گیا، اللہ کی باتیں پہنچ گئی، اور جب سب کچھ نصیب ہو گیا، پتہ یہ چلا آپ کی زندگی کی آخری سانس ہے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ صبح ہوتی تھی، رب کے محبوب رب کے دربار میں ہم جاتے تھے، جب ہمیں ٹینشن ہوتا، جب ہم پریشانی ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت کو دیکھتے، ساری پریشانیاں ختم۔ یا رسول اللہ، جب آپ چلے جائیں گے دنیا سے، آپ کے چہرے انور کا دیدار کیسے کریں گے؟ آپ کے گھر کا دیدار کیسے کریں گے؟ آپ کے نور اطہار کو کیسے دیکھیں گے؟ یا رسول اللہ، ہم بےتاب ہو جائیں گے، کیوں کسی نے کہنے لگا آپ کے علاوہ اس بستی میں رہنا نہیں ہے، آپ کے علاوہ مدینہ چھوڑ دینی ہے، اس بستی کو چھوڑ دینا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بتانے کا الغرض مقصد تھا، انہوں نے نبی سے بے انتہا محبت کی، انہوں نے نبی سے بے انتہا الفت و محبت کیا۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوگ مسئلے پوچھتے، لوگ قرآن سیکھتے، لوگ حدیث سیکھتے، عورتیں آتی مسئلے پوچھتی۔ وہ وقت کی بہت بڑی عالمہ تھی، وقت کی بہت بڑی فقیہہ تھی، وقت کی بہت بڑی محدثی تھی۔ تو میرے محترم حضرات سامعین، الغرض بتلانے کا مقصد یہ تھا، لوگ پوچھتے ہیں نبی کے اخلاق بتا دیجئے اماں، یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے اخلاق بنا دیجئے۔ اماں کہتی ہیں کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق قرآن ہے۔ قرآن اٹھاؤ نبی کے اخلاق ملیں گے، قرآن اٹھاؤ نبی کی عادات ملیں گے، قرآن اٹھاؤ نبی کی شہر ملے گا، قرآن اٹھاؤ اسی قرآن نے نبی کے ظلم کا تذکرہ کیا، اسی قرآن نے نبی کو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی قرآن نے کیا وَالضُّحَىٰ، قسم ہے تیرے زلفوں کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کے گھٹاؤں کی، اسی قرآن نے نبی کے بارے میں کہا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اسی قرآن نے کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن اٹھاؤ تو پتہ چلے گا، اسی قرآن کو کھولو نبی تم کو تجارت بتائیں گے، اسی قرآن کو کھولو نبی تم کو نماز بتائیں گے، اسی قرآن کو کھولو نبی کے اخلاق ملیں گے، اسی قرآن کو کھولو نبی کی زندگی ملے گا، اسی قرآن کو کھولو تو تجارت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ملے گا۔ تو الغرض اسی طریقے سے جناب محمد عربی تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا زندگی کیسے گزارنی ہے۔ نبی کہتے ہیں، نبی نے ارشاد فرمایا، میرے اللہ نے اس کو کیا بنا دیا؟ نصوص قطعیہ بنا دیا۔ کیا بنایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت کے اندر بتلایا گیا، اے نبی آپ کہہ دیجئے جس کو میں دے دو اس کو لے لو، جس سے میں منع کر دو اس سے رک جاؤ۔ اے مسلمانوں، نبی نے کہا ماں باپ کے اخلاق ہے، ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نبی نے فرمایا ماں باپ کا ادب و احترام کرو، اس بات کو مان لیں گے۔ نبی نے کہا مسجدوں کی ادب کرو، مسجدوں کا ادب کریں گے۔ نبی نے فرمایا بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، اس بات کو مان لیں گے۔ نبی نے کہا میرے علماء میرے وارث ہیں، میرے نائبین ہیں، ان کا ادب و احترام ضروری ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا من صحابانی عالمن صحابانی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا، کسی عالم کے چہرے کو دیکھا، اس نے گویا نبی کے چہرے کو دیکھا، اس نے گویا نبی سے مصافحہ کیا۔ تو الغرض حضرات سامعین
نظام کہاں تک آپ کو میں بتلاؤں؟ نبی نے آپ کو ہر چیز دے کر گئے، لیکن ہم کیا ہیں؟ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، ربانی زندگی نہیں گزارتے۔ آج ہم نے منمانی زندگی گزارا، اپنے نفس کی سنی، اپنے زندگی کے سنا، اپنے دل کی باتیں سنی، کبھی اس دل سے اللہ کی صدائیں نہیں نکلی، کبھی اسی دل میں اللہ کہتے ہیں اسی دل میں بستا ہوں، اسی دل میں میں رہتا ہوں۔ تو نے مجھے نکال کر غیروں کو دل میں بسا لیا، تو نے کیا کیا؟ میری محبت کو نکال کر غیر کی محبت کو دل میں بسایا۔ جب تو نے میرے اپنے دل سے نکالا، میں بھی تجھے اپنے نظروں سے ہٹایا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کہتے ہیں اس دل میں کیسے اللہ رہ سکتے ہیں؟ جس دل میں غیر بھی ہو، جس دل میں دوستوں کی محبت ہو، جس دل میں مال و دولت کی محبت ہو، اس دل میں اللہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر چیز بتلا کے گئے، اور جو نبی نے بتایا اسی طریقے کے مطابق کریں گے وہ عبادت ہوگا، اور نبی کے طریقے کے خلاف جاؤ گے، لاکھوں روپیہ خرچہ کرو، کروڑوں خرچہ کرو، وہ بدعت ہوگا، وہ گمراہی ہوگا، وہ فضول ہوگے۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول پیسہ خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اب نبی کے طریقے کے مطابق کرو گے تو کامیابی، دنیا تمہیں عزت کرے گی، دنیا تمہیں سلام کرے گی، دنیا والے تمہیں عظمت سے دیکھیں گے۔ نہیں، ہمیں کیا ہے؟ ہمیں دین وراثت میں مل گیا۔ اس کو یوں سمجھیے، ہم تو کسی کا نام نہیں لے رہے، صرف آپ بولتے ہی آپ سمجھ جائیں گے۔ ابھی ہمارے ہندوستان میں سیل بیچو، ایئرپورٹ بیچو، ارے یہ بیچو، ٹرین بیچو، سب بیچو، اور جو باپ کے دولت کو بیچ کے کھا لینے والا وہ سپوت نہیں کہلاتا ہے، وہ دوسرا کچھ کہلاتا ہے، اور باپ کے مال و دولت کو لے کر ترقی دلانے والا وہ سپوت کہلاتا ہے کہ باپ کے میراث کو لیا اور اس کو ترقی کر کے دکھلایا کہ زمانے والے دیکھو میرے باپ نے حلال کمایا تھا اور مجھے حلال کی پیسے دے کر گیا تھا، آج میں ترقی پر ہوں۔ اور جو باپ کے پیسے کو بغیر محنت کے مل جائے، بلڈنگ مل جائے، گھر مل جائے، نلکا مل جائے، پائپ مل جائے، سب مل جائے، وہ اس کی قدر کیا کرے گا؟ اس کو تو پیسے کا اہمیت بھی پتہ نہیں ہوا کہ پیسہ کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ کمایا جاتا ہے، کتنی لگن اور کتنے تڑپ، خون و پسینے کو ایک کرنے سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ تو الغرض نوجوانوں کے بہت سارا طبقہ ہے، خالی ہماری بستی نہیں، بہت سارے علاقے میں اب یہ وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، موبائل والا وبا، وبائیں ایسی ہے، ارے کہے گا میں عاشق رسول ہوں، کیا کہے گا؟ میں عاشق رسول ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، کٹک اسٹیشن پہنچ گیا، لو، کٹک اسٹیشن ایئرپورٹ پہنچا، لو سیلفی، بتاؤ یہ جائز ہے؟ ارے فوٹو تو اشد ضرورت میں اٹھانا جائز ہے، بہت ضرورت جب پڑ جائے، کوئی باہر جانا چاہتا ہے، راشن کی ضرورت ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے جو شریعت بتلاتی ہے، اس لیے مولانا نے وہ قرآن کی آیت پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ارے نفس کی غلامی نہیں چاہیے، اللہ کی غلامی چاہیے، نبی کی غلامی چاہیے۔ ہم نبی کے دیوانے، ہم نبی کے شہدا، ہم نبی کے عاشق، ہم نبی کے نام پر مٹنے والے وہ دیوانے ہیں، وہ نبی کے امتی ہیں۔ یہ سیلفی کیا چیز ہے، یہ موبائل کی کیا حیثیت ہے، یہ ہماری اوقات و حیثیت کیا چیز ہے؟ تو الغرض میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، یہ وبائیں پورا پھیلا ہوا ہے چاروں طرف۔